अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का एक बहुत अहम और सनसनीखेज मैच जारी है। पहला मैच पाकिस्तान भारत से हार गया था और अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये मैच जीते, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच ज़रूर जीतेगा। इस वक्त पाकिस्तानी इंतहाई कर्ब की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। सैलाब ज़दगान की परेशानी है और उनके लिए इमदाद पहुँचानी है, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तानी कौम डिवाइडेड है। वो माहौल जो ऐसी सूरत हाल में होना चाहिए, मुल्क में यकजहती का माहौल, सियासी सूरत हाल ने उस माहौल को कहीं पीछे डाल दिया है। अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो यकीनी तौर पर हम बहुत खुशी का इजहार तो शायद ना कर सकें, लेकिन कौम एकजुट, एक ज़बान, कम अज़ कम मुसरत का इजहार ज़रूर करेगी, और इतना ही इस हालात में गनीमत होगा। आज जो सियासी सूरत हाल है और जो मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है, यही सबसे बड़ी स्टोरी है। इमरान खान साहब ने आज भी एक बहुत बड़ा जलसा किया, बड़ी तादाद थी, फैसलाबाद में ये जलसा था, लेकिन इस जलसे में वो और ज़्यादा आज गुस्से में नज़र आए और ज़्यादा उन्होंने सख्त बातें की। आज वो यहाँ तक कह गए, मैं उनके अल्फाज तो नहीं दोहराऊंगा, लेकिन उनका जो मफहूम था वो ये कि नवंबर में जो बहुत अहम तैनाती होनी है आर्मी चीफ की, वो अगर इमरान खान को निकाल कर हुई और नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब की उसमें मंशा और मर्जी शामिल रही तो वो उसको भी मुतनाज़ा समझेंगे, और उन्होंने कहा कि वो उसको बिल्कुल मानने को तैयार नज़र नहीं आते। क्या उन्होंने गुफ्तगू के एग्जैक्ट वर्ड्स तो मैं आपको नहीं बयान करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं नहीं चाहता कि इस वक्त जो हमारी फ़ौज सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है, हमारे मशरक़ी और मगरबी महाज पर डटी हुई है, उसके आर्मी चीफ की तैनाती के मुतालिक ऐसी गुफ्तगू ऑन एयर जाए जो आज इमरान खान साहब ने की। बहरहाल इमरान खान साहब आज गुस्से में थे और क्या कह रहे थे, ज़रा सुनिए। सवाल पूछता हूं कि सब जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को हमारे पर मुसल्लत किया था, आज कौम को जवाब दे कि तुमने किया था, गद्दारी किया कैसे। आज कौम आपसे जवाब मांग रही है। सब जो मुलव्वस थे इसमें, ये 20 साल एक दूसरे को चोर कहते रहे, और जब तहरीक इंसाफ की सुनामी आई दोनों इकट्ठे हो गए, और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए, ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। आप सब मुझे बताएं कि क्या जब मैं आपको कॉल दूंगा आप मेरे साथ निकलेंगे। हमने सबने मिलके इस मुल्क में ये जो कब्जा ग्रुप है उसको हटाना है, और आप सबने मेरे साथ मिलना है। मैं हूँ आपका कप्तान, आप है मेरी टीम। पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा, एक डिसिप्लिन इदारा है, जो भी आर्मी चीफ आएगा वो एक प्रोसेस से गुजर के आता है, और वो पाकिस्तान की खिदमत करना जानता है, वो अपने हल्फ की पासदारी करना जानता है। और अब वो वक्त गुजर गए जो 99 तक थे, अब वक्त बड़ा तब्दील हो चुका है, और इस तरह की गुफ्तगू से एहतराज़ करना चाहिए। बहरहाल क्योंकि इमरान खान साहब इतनी बुलंदी पर हैं अपनी मकबूलियत की कि जब उन्होंने ये बात कर दी है तो इसके नताइज यकीनी तौर पर कोई बहुत अच्छे नहीं होंगे। उनके फॉलोअर्स, उनको फॉलो करने वाले लोग, वो उनके साथ चलेंगे, और इस मामले को अगर उन्होंने मुतनाज़ा बना दिया तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो हल तो यही है कि फौरी इलेक्शन हो, क्लियर मैंडेट सामने आए, क्योंकि जो PDM की कारकर्दगी है अगर आप उस पर भी नज़र डालें तो जिस तरह की महंगाई हुई, यकीन करें कि अगर पीपल्स पार्टी उसके पास वजारतें ना होती और काबीना का हिस्सा ना होती तो वो शहबाज शरीफ हुकूमत का बुरकस निकाल चुकी होती। या सैलाब पर जो कारकर्दगी इस वक्त सिंध में दिखाई है पीपल्स पार्टी ने, अगर ये जो सूरत हाल होती तो नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी का बुरकस निकाल चुकी होती। आज मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि मंछर लेक में शिगाफ डाला गया, 1 लाख की आबादी को डिस्प्लेस होना पड़ा, और मैंने अब से थोड़ी देर पहले वहाँ फ़ोन करके मालूम किया कि जिस तरह की सुन हुकूमत कह रही है कि मुंतकिल कर दिया गया है मुतासरा लोगों को, कोई एक ट्रक, कोई एक गाड़ी, कोई एक गधा गाड़ी भी हुकूमत सिंध ने फराहम नहीं की लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए। किसी एक जगह एक खैमा नहीं गाड़ा, किसी एक जगह पर उन्होंने राशन का, पानी का, दवा का बंदोबस्त नहीं किया इन 1 लाख लोगों के लिए। ये कारकर्दगी अगर होती और इत्तेहादी ना होती ये शहबाज शरीफ साहब के, तो शहबाज शरीफ और नून लीग इनका भुरकस निकाल चुकी होती। तो ये कारकर्दगी है PDM की। तो इमरान खान साहब शायद सबको बहुत ज़्यादा पसंद ना हो, लेकिन जो उनके अपोनेंट हैं उनकी कारकर्दगी की वजह से, उनका जो रवैया रहा है उसकी वजह से भी इमरान खान साहब को बड़ी मकबूलियत हासिल है, और इमरान खान फिर
اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ مزید مسائل سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور بڑے گھمبیر مسائل نظر آ رہے ہیں۔ دانیال چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنما مسلم لیگ نون۔ صداقت علی عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنما تحریک انصاف۔ اور ارشاد بھٹی صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ صداقت علی عباسی صاحب، الیکشن کمیشن متنازع، عدالتیں متنازع، ہمارا پولیٹیکل سسٹم متنازع، جو چیز عمران خان صاحب کے منشا کے مطابق نہ ہو وہ متنازع ہے۔ اب یہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی اتنا سخت بیان عمران خان صاحب نے دے دیا ہے، کہاں جائے گا یہ معاملہ؟ آپ کے تمام فالوورز جو ہیں وہ ٹویٹر پر ٹرینڈ شروع کر دیں گے، پاکستان کا سب سے بہترین ادارہ ہے ہمارا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپنے شو کے لیے بلایا۔ آپ نے بہت سارے اداروں کا نام لیا، میرا نہیں خیال کہ کوئی عمران خان صاحب نے آج متنازع بات کی ہے۔ قوم کی ایک امپورٹنٹ ادارے کی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے، اس بارے میں انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کے جو ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے بات کی اور ان پولیٹیکل لوگوں پہ اپنا جو ان کا موقف ہے وہ دیا ہے۔ تو اس کو آپ کسی ادارے کے خلاف سمجھتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے پھر ماضی کی آپ کو مثالیں یاد آنی چاہیے کہ جب نواز شریف صاحب نہیں میں بتاتا ہوں، آپ ماضی، میں نے کہا نا یہ اب 99 نہیں ہے سر، میں سوال ریفریز بھی کرتا ہوں سر، اس وقت جو لوگ اس کیو میں ہیں، جو لوگ اس عہدے پر آ سکتے ہیں وہ ایک پروسیس سے گزر کر آئے ہیں اور وہ اپنے حلف کو بھی پہچانتے ہیں اور وہ بہت پڑھے لکھے اور ایک بہت ہی ڈسپلن ادارے کی بہت اہم پوزیشنز پر موجود لوگ ہیں جن کے متعلق یہ گفتگو کی ہے عمران خان صاحب نے۔ مجھے بتائیں کہ آرمی چیف کا ڈیسیجن کیا پرائم منسٹر اور آرمی اپوزیشن لیڈر نے مل کے کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کیا پرائم منسٹر نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو پرائم منسٹر کے ڈیسیجن کے حوالے سے اگر کوئی پولیٹیکل بات کرتا ہے تو اس میں ادارے کی جو تقریم ہے اس کا تو کوئی میرا خیال ہے حوالہ نہیں ہے۔ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اداروں کے جو سٹنگ سربراہان ہیں ان کے بارے میں نام لے کے کیا باتیں کرتے رہے؟ تو میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں۔ اور آپ نے کہا کہ عدالتیں بھی قابل احترام نہیں ہے، کس جگہ پہ آپ کو لگا ہے کہ پی ٹی آئی کی کسی بندے نے کسی عدالت کے کسی رویے کے بارے میں، کسی اعلیٰ جوڈیشری کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ اگر آپ کو دہشت گردی کے پرچے کی بات کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب پہ توہین عدالت کی بات کر رہے ہیں تو دہشت گردی کا پرچہ تو اس امپورٹڈ حکومت کا ویسے ہی مذاق ہے، اور اگر جو توہین عدالت کا مسئلہ بھی ہے اس میں عمران خان صاحب نے اپنا موقف واضح کیا کہ وہ قانونی کارروائی کرنے کی بات کر رہے تھے اور جو بھی ان کا اس پہ موقف ہے بڑا واضح ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اداروں کے کوئی تقریر کی بات ہے۔ اگر آپ کو نواز شریف صاحب قابل احترام لگتے ہیں ساری حرکتوں کے باوجود اور زرداری صاحب لگتے ہیں تو خالی ان دونوں کے بیانات چلا دیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ صداقت بھائی، کیا آپ کو یاد نہیں آپ ہی میرے مہمان ہوتے تھے اور اس وقت بھی میں بھرپور تنقید کرتا تھا کہ اس طرح سے اداروں کے سربراہوں کو نام لے کر ہدف تنقید نہ بنائیں۔ وہ جانتے ہیں اپنا کام، جتنے محب وطن آپ ہیں اتنے ہی محب وطن وہ ہیں، جتنے محب وطن وہ ہیں اتنا ہی ہر پاکستانی ہے۔ تو کسی کی محب وطن ہونے پر، کسی کے کردار پر، کسی کی دیانت پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو پولیٹیکل لوگوں کی بات کی ہے۔ جتنا دیانتدار زرداری صاحب ہیں سر، پولیٹیکل لوگ تو ان کے بیانات شہباز شریف صاحب کے سنا دیں، اور جتنے شہباز شریف اور زرداری نواز شریف ایماندار ہیں، خالی زرداری صاحب کے بیان آپ کے لیے کافی ہیں۔ تو ہم تو ان کی ایمانداری کی بات کر رہے ہیں، اور کسی ادارے کی ایمانداری کی تو بات کسی نے کی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے کوئی اور بات سن لی اور میں نے کوئی اور سنی ہے۔ کہاں کسی ادارے کے سربراہ کے بارے میں؟ میں نے بھی وہی سنا ہے جو آپ نے سنا ہے، جو میں نے بھی وہی سنا ہے۔ نہیں، آپ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے اداروں کے سربراہ کے بارے میں بات کی ہے، یا عمران خان صاحب نے آج کوئی ایسی بات کی ہے؟ عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ سر عمران خان صاحب نے کی، وہ مریم صاحب نے کوئی ایسی بات کی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے نہیں پتہ نہیں کیا ہے۔ یعنی اگر عمران خان صاحب کہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ لوگ سلیکٹ، اگر آپ لوگ کسی کا فیصلہ کریں گے، یہ 5 6 7 لوگ ہیں آپ پاک فوج کی لیڈرشپ میں، اگر ان میں سے آپ کسی کے متعلق بات کریں گے، کسی کو لے کر آئیں گے، اور آپ کیونکہ لے کر آئیں گے
تو وہ کیونکہ آپ نے کرپشن کی ہوئی ہے اس لیے آپ اپنی مرضی کا اور اپنی پسند کا بندہ لے کر آئیں گے. سر آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو بھی بندہ آئے گا وہ اپنے فرائض سے آگاہ نہیں ہوگا, اپنے حلف سے آگاہ نہیں ہوگا, اپنی دیانت کے تقاضوں کو نہیں جانتا ہوگا؟ آپ کیوں ایسا سمجھتے ہیں؟ مسعود صاحب, بڑی واضح بات ہے کہ جو پروسیس ہے اس کا ڈیسیجن کرنے کا, اگر وہ پروسیس پولیٹیکل لوگ کر رہے ہیں تو ان پولیٹیکل لوگوں کی اپنی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بندہ 40 ارب کے کیس منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہے اور وہ فیصلے کر رہا ہے, اور دوسرا آدمی اربوں روپے کی اس کے کیسز ہیں اور دونوں کرپٹ ترین لوگ ہیں. تو اس بارے میں بات کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے. آپ جس کو جدھر ٹویسٹ دے رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس میں انہوں نے اس پروسیس کو سلیکٹ کرنے کے جو کرائٹیریا ہے اس میں, اور جو اس میں سلیکٹ ہوئے ان کی بات کی ہے, اور یہ بات کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی این آر او لے کے آئے, آج بھی این آر او لے کے آئے, اور 4 مہینوں میں انہوں نے چلتے ہوئے میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کر دیا. یہ مہنگائی ختم کرنے آئے تھے, مہنگائی 3 مہینے بڑھ گئی, 3 گنا بڑھ گئی. یہ ملک میں ترقی دینے آئے تھے, ترقی کی شرح 0 پہ پہنچ گئی, ادارے سارے ان کے نیچے ڈوب رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ آپ اس کو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے, لے جائیں. نہیں کہیں اور نہیں لے جا رہا. آپ جو کہہ رہے ہیں وہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں, اور بس آپ اس کو کسی اور طرح سمجھ رہے ہیں, میں کسی اور طرح سمجھ رہا ہوں, یا آپ جس طرح سمجھ چکے ہیں ویسے بیان نہیں کر پا رہے. تو دانیال چودھری صاحب, آپ میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پورا ملک ایک ہی چاہتا ہے کہ ملک میں جو انسٹیبلٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, معاشی استحکام کے لیے اور سیاسی استحکام کا حل کرنے کے لیے اس وقت الیکشن کرانا انتہائی ضروری ہے. ملک کو الیکشن دیں تاکہ ملک معاشی طور پہ اسٹیبل ہو. مسئلہ اور کوئی نہیں ہے, ان کے تو سارے اثاثے باہر ہیں, ان کی اولادیں باہر ہیں, انہوں نے لوٹ مار کر کے باہر نکل جانا ہے. صداقت بھائی, مجھے تو ایم کیو ایم یاد آ رہی ہے کہ ابھی الطاف حسین صاحب بھی اس طرح کی باتیں کر دیا کرتے تھے, پھر ان کی پارٹی جو ہے وہ بڑی مشکل سے اسے ڈیفینڈ کرتی ہوئی نظر آتی تھی. آج آپ کی بھی کیفیت کچھ مجھے ویسے ہی نظر آ رہی ہے. بہرحال دانیال چودھری صاحب, آج میں نے دیکھا کہ آپ میں اور آپ بالکل واضح آرگیومنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ مجھے وہ جملہ بتا دیں جس میں ادارے پہ کو تنقید آئی ہو. میں بتاتا ہوں, میں آ رہا ہوں, میں واپس آ رہا ہوں, جو پولیٹیکل لوگ ہیں اب اور کیا بتاؤں, سب تو کہہ چکا, میں سب کچھ تو کہہ چکا, اور آپ بھی اس کو دہرا چکے. دانیال چودھری صاحب, آج جو گفتگو ہم سن رہے ہیں تو یہ تسلسل ہم کہیں, آپ کس طرح سے ان پہ تنقید کریں گے کہ ایسی گفتگو نہ کریں. آپ کی قیادت تو نام لے لے کر رینکس کے ساتھ لوگوں پر کے نام لے لے کر کہتے رہیے کہ ہم آپ کو حساب دینا پڑے گا, آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو آپ تو یہ کام پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں, تو آج آپ لوگ کس حساب میں ان پر تنقید کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, پہلی تو چیز جو ضروری ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جو ان کے اوپر تنقید کرتی ہے, وہ الیکشن کمیشن ہو تو وہ غدار ہیں, وہ ملک دشمن ہیں, اور جب تک ان کے حق میں ہو تو قصیدے پڑھتے ہیں. کوئی جج نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا یا اپنی آبزرویشن دے دی تو وہ غدار ہے, اس کو کہتے ہیں ہم تمہارا حساب لیں گے, اور جوڈیشری کی ایسی کہ تیسی. اگر بیوروکریٹس ان کے خلاف کوئی کام کریں, یہ چیز سامنے لے کے آئیں تو یہ اس کو گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں, انہوں نے آج پاکستان کو سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں دیا, اور وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو پچھلے دنوں میں آپ نے نوجوان بچے اٹھائے گئے تھے جو ہمارے پاک فوج کے بارے میں اور غلط باتیں, اور جو شہیدوں کے بارے میں غلط باتیں اور چیزیں لکھ رہے تھے, تو ان سے کیا پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے باتیں لیڈ لے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا عمران خان کی باتوں کا تسلسل ہے. آپ کے خیال میں جب آپ ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ادارے کے بارے میں, اور آپ اداروں کے ٹاپ پورے جو ان کو رول کرنے والے لوگ ہیں کہ یہ آپ کے بیانات کا بھی تسلسل ہے عمران خان. بینچ فکسنگ کا لفظ کس نے استعمال کیا, اصطلاح ہمیں کس نے بتائی؟ آپ نے بتائی ہمیں. فوج کے اعلیٰ ترین اہم شخصیات کے بارے میں ہم نے کس کی کیا بتائی, گفتگو ہوئی, ہم نے کیا بتائی, بینچ فکسنگ مریم صاحبہ دہراتی رہی ہیں. نہیں بھائی, ایک سیکنڈ, ہم تو وہ جماعت ہے جناب والا, ہم وہ جماعت ہیں جس کو پتہ ہوتا تھا سزا ملے گی کیونکہ چیزیں مینج کی ہوئی ہیں. ارشد صاحب کا آپ نے سٹیٹمنٹس خود اس کے بعد سنی. ہم پھر بھی 2 گھنٹہ پہلے آ کے حاضری دیتے تھے, ہم پھر بھی آ کے, ہم وہ جماعت ہیں جو سزائیں لینے کے لیے 3 گھنٹہ پہلے آ کے خود بیٹھ جاتے تھے. آپ کیا باتیں کرتے ہیں, ہم ملک کو جلاؤ گھراؤ آگ لگانے کی بات تھوڑی کرتے ہیں, پاکستان کو بند کرنے کی تھوڑی بات
بات کرتے ہیں ہم پھر بھی کہتے تھے کہ ملک آگے بڑھے, قسم سے میں آپ کی بات مان لوں دانیال چودھری ذاتیات سے آگے نکل جائے. مگر یہ سننے کے بعد کہ نواز شریف صاحب صحت مند ہو چکے ہیں اور کسی وقت پاکستان آ سکتے ہیں, مجھے بات سر بتائیں, میں آپ کی بات مان لوں کہ آپ عدالتوں کا اتنا احترام کرتے ہیں. فارن فنڈنگ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میرا سوال سن لیجئے, یہ فارن فنڈنگ سے کیوں میرا بھاگ رہے سوال ہیں؟ سن لیں مجھے دانیال بتائیں صاحب, اس سیلاب کے موقع پہ جب پوری دنیا, ایک سیکنڈ, اس سیلاب کے موقع پہ جب پوری دنیا, پورا پاکستان اکٹھا ہوا ہے, دنیا پاکستان کی مدد کرنے کے لیے چاہ رہا ہے, دنیا کھڑی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ, اور یہ ایسی سٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں جو آئی ایم ایف فنڈ نہ دیتی اور جو جس طرح سر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسی طرح کی سٹیٹمنٹس آپ دیتے رہے ہیں, اور آپ جو ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ عدالتوں میں 2-2 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے تھے. نواز شریف صاحب اس وقت صحت مند ہیں, صحت یاب ہو چکے ہیں, کسی وقت بھی پاکستان آ سکتے ہیں. سر وہ ایبسکانڈر ہیں, عدالتیں بلا رہی ہیں, سرکار آ جائیے واپس, وہ نہیں آ رہے ہیں. میں کیسے مان لوں کہ آپ لوگ عدالتوں کا اتنا احترام کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ بالکل, ایک سیکنڈ, وہ انہی عدالتوں کو کہنے پہ گئے, اسی جو پرانی حکومت تھی انہی نے بھیجا, اور ان کے ڈاکٹرز جب کہیں گے وہ واپس آ جائیں گے, اور انشاءاللہ بہت جلد واپس آ رہے ہیں. It is matter of, مطلب انشاءاللہ آپ دن گنیں گے وہ واپس آ رہے ہیں, and he is coming to Pakistan very soon. مطلب دیکھیں اگر یہ جماعت کو, یہ جو حال پاکستان تحریک انصاف, ہم جو پہلے ٹاپک کے اوپر اگر بات کر رہے تھے, مجھے بات کریں جب یہ ایسے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اداروں کے خلاف, کیا آپ کی انہوں نے ایک پوری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے, پوری ایک نسل کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے, انہوں نے پوری ایک نسل میں نفرت اور سوائے نفرت کے کچھ نہیں بیج بویا. مجھے آج بتائیں, آج جو پاکستان فیس کر رہا ہے, اس حکومت نے 3 مہینے میں کیا کیا؟ جو پاکستان آج فیس کر رہا ہے یہ پچھلے 4 سال کے ان کے کارنامے ہیں. آپ نے آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھی ہے یا سر نہیں پڑھی کہ ہاں کیوں آئی ایم ایف ہمیں پیسہ دینے سے ڈیلے کر رہا تھا, کیوں ڈالر مہنگا ہو رہا ہے؟ وہ آپ بتائیں سٹیٹمنٹ کیا کہتی ہے, شاید کوئی 4 لفظ آپ بتا دیں تو لوگ شاید زیادہ مان لیں کہ عمران خان کی بدضابطیاں, ان کے جھوٹ, اور جس طرح انہوں نے کیا ان کے ساتھ وعدے کر کے 3 ارب روپے پہ پورا ملک کے آگے, اور پھر اس کے اوپر پورا نہ اترنا, اس کی وجہ سے ہمارے پاس دنیا کا کوئی ملک ہمارے ساتھ کھڑا ہوا نہیں تھا. چین کے ساتھ ہم نے ناراضگیاں, مڈل ایسٹ کے ساتھ ہم نے ناراضگیاں, سعودیز کے ساتھ ہم نے ناراضگیاں, ہماری ڈپلومیٹک ٹائز تباہی کی طرف جا رہے تھے, ہمارا ملک بینکرپسی کی طرف جا رہا تھا. آپ کے ملک میں کوئی آپ کے ساتھ آپ کی ایل سی کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم نے کیا کیا 3 مہینوں میں, 3.5-4 مہینوں میں انہوں نے اس ملک کو اس نیج پہ لے کے آئے کہ وی ور فورسڈ اینڈ کمپیلڈ ٹو کیپ دا گورنمنٹ. ہم نے تو گورنمنٹ رکھنے کا ہمیں کوئی شوق بھی کوئی نہیں تھا, ہم تو الیکشنز کی بات کر رہے تھے. ہمیں کہا گیا کہ آپ اگر الیکشنز, بار سے بتایا گیا کہ اگر یہ کانٹوں کی سیج ہے لیکن اگر آپ اس میں نہیں پرلونگ کریں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا, اور آپ کی سیاست تو چلیں آپ کو مشکلوں میں پڑ جائے گی لیکن ملک تباہ ہو جائے گا. اس ملک کی خاطر سر آپ نے خود فیصلہ کیا, یہ آپ نے خود فیصلہ کیا دانیال بھائی, نفتا ایک الیکٹورل پروسیس تمام کل میں زندہ نہیں رہوں گا سر, یہ پروگرام چل رہا ہوگا, کوئی اور بیٹھا ہوا ہوگا, اس دنیا میں کوئی بھی نہ رہے نا تو ملک بھی چلتے رہیں گے, دنیا بھی چلتی رہے گی, نظام بھی چلتا رہے گا. یہ آپ کی ول تھی, آپ کا فیصلہ تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور اب عمران خان اس کو استعمال کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 1100 ارب روپے کے قرضے معاف کرانے تھے, اس لیے آپ آئے تھے. مجھے آگے بڑھنا ہے, میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. یہ صورتحال ہے ارشاد بھٹی صاحب, ہماری جو مقبولیت تھی ہم 2/3 میجورٹی سے زیادہ لے کے آتے واپس. مجھے بات بتائیں کہ ہم نے کیا قرضے معاف کرانے, پوری پی ڈی ایم, ہم تمام جماعتوں نے اس ملک کی خاطر سیکریفائس دیا, اس ملک کی خاطر چیزوں کو بہتر, اور آج بھی جس تیج پہ پاکستان کو چھوڑ کے گئے ہیں, انشاءاللہ آفٹر 1 year before we go to the elections آپ دیکھیں گے چیزیں سر آپ کا پہلا کام تھا نیب قانون تبدیل کر دینا, اور انشاءاللہ بہتری ہوگا, الیکشن ریفارمز کو واپس کرنا. اچھا مجھے بتائیں, اچھا ایک سیکنڈ, نیب قانون میں چینج, مجھے ایک سیکنڈ مجھے بتائیں نیب قانون میں کون سا قانون غلط چینج ہوا, مجھے آپ بتائیں, میں وکیل بیٹھا ہوں, آپ بھی مجھے بتائیں, کیا لا کا میکسم نہیں ہے؟ میں واپس آ کر آپ سے نیب پہ سوال کرتا ہوں, کیا پوری دنیا میں لا کا میکسم نہیں فالو ہوتا؟ پوری دنیا میں میکسم فالو ہوتا ہے. یہ کرائم کون سے ہو گئے کہ آپ 90 دن کے لیے اپنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بندوں کو اٹھا لیں, اور آپ جب دل کرے آپ چھوڑیں. آپ کے اپنے سپریم کورٹس نے کیا اس کے اوپر ڈسیزن کہا, آپ کے اپنے سپریم کورٹس اور اپنے اداروں نے کہا کہ نیب از بینگ یوز فار پولیٹیکل وکٹمائزیشن فار آرم ٹوسٹنگ. یہ وہ ججز کہہ رہے ہیں کہ جو ریپیٹڈ ججمنٹس میں انہوں نے کہا. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ نیب کو یہ ٹول استعمال کر رہے تھے, تمام کسی جماعت نے ٹول استعمال نہیں کیا تھا. سر کس نے کون سا ٹول استعمال کیا, میں آپ سے دوبارہ سوال کرتا ہوں اس کے اوپر, مگر مجھے ذرا ارشاد بھٹی صاحب کو ارشاد بھٹی صاحب سے بات کرنے دیں, کس نے کون سا ٹول استعمال کیا اور کس عدالت کے بیان کو کس طرح استعمال کر کے اپنے فائدے میں کیسے استعمال کیا, میں پھر اس پہ بات کر لیتا ہوں. ارشاد بھٹی صاحب, اس وقت عمران خان صاحب کی ظاہر سی بات ہے وہ پاور میں ہیں,
جو ان کے منشا کے مطابق نہ ہو وہ متنازع ہے، اور جو کارکردگی ہے اس وقت پی ڈی ایم حکومت کی وہ بھی ہمارے سامنے. سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے اس ملک کی عوام، لیکن شاید دونوں کو احساس نہیں ہے اس بات کا. پہلی بات مسعود بھائی، اللہ کرے، دعا کریں ہم سارے مل کے کہ پاکستان میچ جیت جائے. دوسری بات یہ ہے کہ سیلاب اور سیلاب زدگان ان کو نہ بھولیے گا، اور اس وقت بڑی مشکل میں ہیں. بلیو می، میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. اس دن صداقت عباسی میرے ساتھ تھے کہ جب میری بیگم اللہ کے پاس چلی گئی تو اس سے پہلے اگر کسی کی کوئی وائف بیمار ہوتی تھی یا ان کی کوئی اللہ کے پاس چلی جاتی تھی تو مجھے وہ دکھ، وہ تکلیف نہیں میں فیل کر سکتا تھا جو میں اب فیل کرتا ہوں. اب اگر کسی کی کوئی وائف خدا نہ خواستہ بیمار ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے اس کے پاس پہنچتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا دکھ ہے. تو ہم میں سے کوئی نہیں وہ دکھ فیل کر سکتا جو اس وقت سیلاب زدگان فیل کر رہے ہیں یا گزر رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں اس طرح پانی آئے، خوراک ختم ہو جائے، سارا کچھ ہمارا ختم ہو جائے، تو وہ اس وقت وہ بڑی مشکل میں ہیں. اور 10 لاکھ لوگ بیمار ہو چکے ہیں. ہیضہ، پیٹ کی بیماریاں، ملیریا، ڈینگی اور بخار، سانپ کاٹنے کے واقعات، بھوک اور سب کچھ ختم ہو جانے کا ڈپریشن، اپنوں کے بچھڑ جانے کا غم، اور ابھی تک ہم ریسکیو میں ہیں. اس کے بعد ریلیف آئے گا، اس کے بعد آباد کاری آئے گی. اور کاش کوئی این سی او سی طرز کا ایک کنٹرول روم بنا دیا جاتا جہاں ٹی وی پہ اشتہار چلتے، اخباروں میں اشتہار چلتے کہ فلاں علاقے میں دوائیاں چاہیے، فلاں علاقے میں ٹینٹ چاہیے، فلاں علاقے میں خوراک چاہیے، کیونکہ پاکستانی قوم بالکل اندھا دھند مدد میں لگی ہوئی ہے اور کوئی ڈائریکشن نہیں، کوئی ساروں کا کمبائنڈ نہیں ہے، سارے ایک ہی طرف جائی جا رہے ہیں، اور کئی اس پر دل کٹ کے نہیں رہ گیا ارشاد بھٹی صاحب جب آپ نے سنا ہو کہ یہ تو وینس کا منظر پیش کر رہا ہے، کشتی میں بیٹھے صاحب فرما رہے ہوں اسی پہ آ رہا ہوں، اور وہ کہیں کہ یہ تو کشتی کا منظر، یہ تو وینس کا منظر پیش کر رہا ہے. اچھا اسی پہ آ جاؤں تو کاش کوئی این سی او سی طرز کا ایک کنٹرول روم، آپریشن روم وفاقی حکومت اور صوبے مل کر بناتے اور ہمیں پتہ چلتا. فار ایگزامپل مجھے اگر میرے پاس کچھ پیسے تھے تو مجھے پتہ چلتا کہ اس وقت سانگڑ میں، لاڑکانہ میں دوائیوں کی ضرورت ہے تو میں وہاں دوائیاں پہنچاتا، کسی جگہ خوراک کی ضرورت ہے میں خوراک پہنچاتا، کسی جگہ شیلٹر کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو وبائیں پھیلیں گی اور جو یہ لوگ شہروں کا رخ کریں گے جو حال ہوگا وہ ایک علیحدہ ہے. اور دوسری بات 2010 کا سیلاب آیا اور اب 2022 کا سیلاب آیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر 2032 میں سیلاب آتا ہے تو یقین کریں اس وقت اس حکومت یا ان سیاستدانوں یا اس نظام میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کچھ اس کو روک سکے. یہ پھر ہم اسی طرح لٹیں گے، پھر اسی طرح انہیں روئیں گے اور کریں گے. تیسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ آغا سراج درانی فرما رہے تھے کہ گناہوں کا نتیجہ ہے عوام کا. ہمارا ایک گناہ یہ بھی ہے آغا صاحب کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیے. اور دوسرا منظور وسان صاحب فرما رہے تھے کہ وینس اٹلی وہ تشریف لے گئے تھے تو ان کو یہ غریب جو غرق ہوئے ہوئے وینس نظر آ رہے تھے. اور چوتھے ایک ایم این اے تھے، وہ ایک بڑی سے تخت پوش پہ بیٹھے تھے، منرل واٹر سے اپنے ہاتھ پاؤں دھو رہے تھے اور آگے غریب لٹے پٹے بیٹھے تھے. ہاں تو وہ خیر سے وہ بھی آپ نے منظر دیکھا. اور پھر دوسری ابھی آج ایک میں نے اور بڑا عجیب سا بیان سنا ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ میں اپنے ایک اللہ کو ماننے والے اور سب ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر میری جان قربان، ان کی امت اور قرآن اور اسلام والے لوگ اور سچے لوگ، سچا سودا ہمارے پاس ہے. سعد رضوی صاحب نے فرمایا ہے کہ فرانس کی امداد منہ پھیر کر لیں، گناہ کم ملے گا، جس نے سیدھے منہ سے لی وہ پکا جہنمی ہے. یہ سعد رضوی صاحب کا، پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ ان کا بیان ہو سکتا ہے. پھر میں نے کہا کہ جب ہر چیز میں زوال آ گیا ہے تو یہاں کیا رونا دھونا. اچھا پھر آگے آ جائیں، کسی نے اپنے گھر بچانے کے لیے، فصلیں بچانے کے لیے لوگوں کو ڈبو دیا، کسی نے سیلاب زدگان کا رخ ہی نہیں کیا، کسی نے امدادی سامان اب ہڑپ کرنے کے چکر میں. یہ یاد رہے قدرتی آفت آتی ہے تو کئی لوگوں کی لاٹری نکل جاتی ہے اور یہ لاٹری نکلی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد کوئی پیسے ابھی سے کھا رہا ہے. سیاسی لڑائیاں جاری ہیں، سیاست جاری ہے. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے علاوہ ان کو کوئی اس پاکستان میں مسئلہ یا وفاقی حکومت کو نظر نہیں آ رہا. اور اسپیکر صاحب ہمارے تھے، وہ نیاگرا فال پہ ان کی تصویریں ہم نے دیکھی راجہ پرویز اشرف صاحب کی. اور عمران خان صاحب جلد سے جلوس کر رہے ہیں اور اپنی سیاست جاری رکھے ہوئے ہیں.
اب آ جائیں کہ عمران خان صاحب کے اس بیان پہ دو لفظ میں بولنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے عمران خان صاحب آپ جیسے سٹیچر کا سیاستدان مقبولیت کی بام کو پہنچے ہوئے، یہ جلسے کی بات ہے، یہ جلسے میں بات کرنی چاہیے تھی کہ وہ لگا لیں تو وہ لگا لیں تو کرپٹ بھائی کون سے کرپٹ ایک مرتبہ بلاول نے کہا تھا سپریم کورٹ میں فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کہ ڈیموکریٹ جج کے خلاف، تو میں نے ان سے پوچھا ٹی وی پہ سوال کیا کہ بھائی کون سے ایسے جج ہیں جو فوجی جج ہیں؟ سارے ہی ڈیموکریٹ جج ہیں۔ اسی طرح جس دن مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اینٹی پی ایم ایل این جج، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کون سے ہیں جو آپ کے حامی جج بیٹھے ہوئے ہیں؟ سارے ہی جج ایک جیسے ہوتے ہیں اور قابل احترام ہیں۔ اچھا اسی طرح عمران خان سے جو شرمناک ویڈیو، ہاں پھر میری طرف آئیے گا، میں نے دو چار باتیں کرنی ہیں پلیز۔ میں آتا ہوں ایک بریک مجھے لینے دیں، بریک سے یہ گفتگو آگے بڑھاتی ہوں۔ ویلکم بیک۔ کہ جب ہمارے سیاسی لوگ طاقتور اور ایماندار جرنیل اور ڈیموکریٹ ججز کی تفریق اداروں کے اندر پیدا کرتے ہیں تو یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہو رہی ہوتی، شاید آپ کی سیاست تو اس سے چمک رہی ہو۔ بھٹی صاحب آپ اپنا تجزیہ مکمل کریں، پھر میں آگے بڑھوں، اور صداقت بھائی بھی ہیں اور دانیال بھائی بھی ہیں۔ جی میں کہہ رہا تھا اگر آپ جس طرح 6 سپتمبر کا اس فوج نے تقریب ملتوی کی کہ سیلاب زدگان کے لیے، اسی طرح کاش ہمارے یہ سارے سیاستدان مل کر چند دنوں کے لیے سیاست ملتوی کر دیتے کہ یار ہمارا فوکس یا عوام رکھیں اور سیلاب رکھیں۔ لیکن چلو دوسری بات یہ ہے کہ کون ہے اس میں صداقت عباسی صاحب کی اور دانیال چودھری صاحب کی میں دونوں کی باتیں سنی، مجھے بتائیں اب یہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے صداقت صاحب کے ساتھ سینکڑوں پروگرام کر لیے ہوں گے، 20 پروگرام، اور دانیال صاحب کے ساتھ بھی کیے ہیں۔ جس دن عمران خان بھی میری طرح انسان ہے، میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتے ہیں، نواز شریف بھی غلطی کر سکتے ہیں، انسان ہے نا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے سنا ہو کہ عمران خان صاحب نے کوئی بات کی اور صداقت صاحب نے کہا ہو کہ نہیں آج میرے جو لیڈر ہیں انہوں نے غلط بات کی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ نے کوئی بات کی اور دانیال صاحب نے کہا کہ میں ان سے متفق نہیں ہوں؟ یہ تو کہتے رہیں گے، یہ تو دفاع کریں گے فوج۔ اور کون ہے جس ان میں سے کوئی ایک بندہ مجھے کھڑا ہو کے بتائے یار دکھ کی بات یہ ہے کہ جس نے فوج پر سنگ باری نہیں کی؟ کون ایک بندہ ہے جس نے عدلیہ پر چڑھائیاں نہیں کی؟ کون ایک بندہ ہے جس نے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرے نہیں کیے؟ کون ہے جس کو ایف آئی اے برا نہیں لگا؟ کون ہے جس کو پولیس بری نہیں لگی؟ یہ سارے ایک جیسے ہیں، ان کا 19-20 کے ساتھ ایک جیسے ہیں۔ یہ اقتدار میں ہوتے ہیں، ان کے چہرے کچھ اور ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں، ان کے چہرے کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ آئی ایم ایف والا جو شوکت ترین جس کو معیشت کی سب سے زیادہ خبر ہے، وہ کیا کر رہا تھا یار؟ میں کسی کو نہیں کہتا سارے محب وطن ہیں، مجھ سے زیادہ محب وطن ہے، میں غداری اور کافر کے سرٹیفکیٹ زندگی میں نہیں بانٹے، لیکن یہ دوستی یا ملک سے دوستی ہے یار، سیاست کریں، یہ سیاست کریں یار، پاکستان پہ سیاست نہ کریں۔ 2-3 ادارے رہ گئے ان پہ تنقید کریں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں کہ فوج کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے، لیکن آگے بڑھنا ہے مجھے۔ ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے اختصار سے بتائیں اور پھر میں گفتگو کو ایک نئے موڑ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ چلیں اس وقت یہ مان لینا چاہیے اور ہمیں لگتا بھی ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹیز ختم ہونی چاہیے، سیلاب زدگان کی مدد ہونی چاہیے، بارش متاثرین کی مدد ہونی چاہیے۔ کیا اس کے لیے پہلا اسٹیپ موجودہ حکومت کا جو اتحاد ہے اس کو نہیں لینا چاہیے تھا کہ آئیں جی الیکشن کی تاریخ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، آپ بھی اپنی ایکٹیویٹیز روکیں، اس تاریخ کو الیکشن کرائیں گے اور اب اس کے بعد ہم الیکشن کے لیے جو تیاری کرنی ہے اس کی میٹنگ شیٹنگز کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آئیے سیلاب زدگان کی مدد کرنی۔ پہلا اسٹیپ کس کو لینا تھا، عمران خان کو یا پی ڈی ایم کو؟ بھائی جان بڑا مزے کا سوال ہے اور بڑے مزے کی سچویشن ہے۔ یہ میرے مالک نے اس وقت پاکستان میں سب کو اقتدار دیا ہوا ہے۔ کون ہے جو اقتدار سے باہر ہے؟ زرداری صاحب اقتدار میں، ہاؤس آف شریف اقتدار میں، عمران خان صاحب اقتدار میں، آزاد کشمیر، جی بی، کے پی، پنجاب، تو اب سارے اقتدار میں ہیں، کوئی اپوزیشن میں نہیں ہے، سب کے سب پہلی مرتبہ ایسا وقت آیا کہ سارے اقتدار میں ہیں، سب کو پاکستان کے لیے اپیل کرنی چاہیے۔ سوائے جماعت اسلامی کے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جماعت اسلامی وہ تو پتہ نہیں آئی جی وہ جب بنی تھی وہ متحدہ قومی وہ مجلس سعود اس وقت تھی، یا یہ سراج صاحب جو تھے یہ عمران خان صاحب کے اتحادی تھے، وزیر خزانہ تھے۔ لیکن بات بنیادی طور پہ یہ کہ پاکستان تو ساروں کا ہے نا، یہ فوج ساروں کی ہے، یہ عدلیہ ساروں کی ہے،
تو اس پہ خدا کے لیے نہ کریں. یہ جلسوں والی بات نہیں ہوتی. کچھ آپ بڑے ہیں, آپ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے ادھر کرنی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ادھر کرنی ہوتی ہیں. اور آخری بات مسعود بھائی, میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں, خدا کے لیے یہ حج اور عمروں کا ثواب ہے, یہ سلاب, یہ بکھرا پڑا ہے سلاب. اور اگر اب ہم میں سے ساروں سے, آصف علی زرداری صاحب, عمران خان اور نواز شریف سے ارشاد بھٹی تک کسی سے پوچھ لیا گیا ایک بندے کی موت کا, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اوپر ساروں نے مرنا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ ارب پتی کھرب پتی سیاستدانوں نے جیب سے ایک دھیلا نہیں لگایا, اپنی جیب سے ایک دھیلا نہیں دیا. باتیں ان سے کروا لو, باتیں کروڑوں کی, دکان پکوڑوں کی. سر بالکل صورتحال یہی ہے اور بہت بری حالت ہے. صداقت علی عباسی صاحب, بہت سنجیدگی سے اگر سوچا جائے تو یہی سوال اگر میں آپ سے کروں کہ پہل اگر عمران خان صاحب کچھ کر سکتے تھے اس حوالے سے, تو میکسیمم کیا کر سکتے تھے کہ اس وقت اس مشکل گھڑی میں ہم سیاسی ایکٹیویٹیز کو روک کر صرف فوکس کر لیتے اپنے ان متاثرین کو. آپ یقین کریں پچھلے ہفتے میں وہاں تھا تو ایک ایک گلاس پانی کے لیے جو بچے ہیں نا وہ پریشان تھے, پانی نہیں مل رہا ہے وہاں پر. ایک ایک بریڈ کا جو سلائس ہے اس کے اوپر 4-4 10-10 بچے جھپٹا مارتے ہیں کیونکہ کھانا نہیں ہے وہاں پر. صداقت بھائی. اچھا مسعود صاحب, کیونکہ میری باری اب 3 بندوں کے بعد آئی ہے تو کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جن کا جواب دینا بنتا ہے. پھر میں آپ کے سوال پہ بھی آتا ہوں. ایک تو بھٹی صاحب نے کہا جی آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں اور آپ کیوں ساری باتیں مان نہیں لیتے. تو بھٹی صاحب, پاکستان کے ماحول کے مطابق مثال دینی ہوتی ہے. اگر میں نے کہا, ابھی دانیال صاحب کہے تھے کہ جی ہم مسلم لیگ نون عدلیہ کا بہت احترام کرتی ہے اور ہم نہیں کرتے خدا نہ خواستہ, تو پاکستان میں عدلیہ پہ اگر کسی نے جا کے ججز کے کمروں پہ جا کے حملہ کیا تھا وہ نواز شریف نے کیا تھا. اگر ججز میں جسٹس قیوم کو فون کروائے تھے اور کیسز میں جا کے انفلوئنس کیا تھا تو وہ نواز شہباز صاحب کے پاس تھا. ابھی کچھ یعنی 1-1.5 سال کی بات ہے کہ انہوں نے ججز کو, دانیال نے کیا کہا کہ آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ آپ میرے لیڈر کے بارے میں پوچھیں. یہ 5 جج بت بیٹھے ہوئے ہیں. نواز شریف نے کہا میرے اثاثے میری دولت سے زیادہ تو تمہیں کیا تکلیف ہے. اور یہ انہوں نے تو اتنا تک کہہ دیا نہال ہاشمی نے کہ آپ کے بچوں کو ہم نہیں یہاں رہنے دیں گے. تو ان سارے ماحول میں جو بات کر رہا ہوں جناب مسعود صاحب, میں کمپیریٹیو بات کر رہا ہوں. اگر فوج پہ انہوں نے نام لے کے کہا کہ ججز کو آپ نے فون کر کے ہمیں سزائیں دی, تو کبھی عمران خان نے ایسی بات نہیں کی. عمران خان نے ہمیشہ عدلیہ کی توقیر کی بات کی. عدلیہ کی خاطر وہ جیلوں میں بھی گئے, جیل میں بھی زندگی میں ایک دفعہ گئے, اور آج بھی وہ جب جج بلاتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرح چھپ کے نہیں بیٹھے ہوئے. اور دانیال صاحب, عدلیہ کا احترام کا یہ لیول ہے کہ نواز شریف صاحب کے 2 بیٹے جو پاکستان میں پلے بڑھے, وہ آج اپنے آپ کو عدلیہ سے چھپنے کے لیے یہاں پہ اپنے آپ کو پاکستان کا شہری نہیں مانتے. تو آپ کون سی عدلیہ کی بات کرتے ہیں, احترام کی بات کرتے ہیں, اور کس منہ سے عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں مسعود صاحب. سوال پر آ جائیں. تکلیف دہ بات ہے اور سب تکلیف دہ بات ہے. پہلا سوال یہ کہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں جس شہر میں پیپلز پارٹی کی یہاں 15 سال سے حکومت ہے اور 2010 میں سیلاب آیا, مجھے بتائیں آج تک آپ مجھے بتا دیں انہوں نے کچھ کام کیا ہے. عمران خان صاحب نے 10 ڈیم بنائے, 26 ڈیم پہ خورشید شاہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نے کام شروع کیا. یعنی 10 ارب درختوں کی بات کی, آپ کی کلائمیٹ چینج کی بات کی, اور KPK میں ڈیم بنانے کی اپنی پوری شروع کی. 10 بڑے ڈیم جو ہے وہ عمران خان کے دور میں شروع ہوئے. ہم اپنا 3 سالوں میں اس چیز سے بچانے کے لیے اپنا کردار گنوا سکتے ہیں. عمران خان نے ٹیلی تھون کی اور پرائیویٹ لوگوں سے 5 ارب روپے کی کمٹمنٹس دی ان سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, ذمہ داری یہ زیادہ صوبائی حکومتوں کی ہے. صداقت میں اس وقت کیا ہو سکتا تھا, دیکھیں آپ کے پاس بھی ایک بڑی فہرست ہوگی اور دانیال بھائی کے پاس بھی ایک بڑی فہرست ہوگی جو گنا سکتے ہیں اس وقت, کیونکہ دیکھیں یہ 1 2 3 4 5 6 7 دن کا مسئلہ ہے. لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے اور لوگ پہلے ہی بڑا سفر کر چکے ہیں. کیا کر سکتے تھے, آپ نے کیا کیا؟ نہیں دیکھیں, امیجیٹلی جو وہاں کی لوکل انتظامیہ ہے, جو وہاں کا AC ہے, وہاں کا DC ہے, یہ کام اس کا ہے کہ وہ کم از کم ریکوائرمنٹ بتائے. اور ہم پاکستان خدا نہ خواستہ اتنا کمزور نہیں ہے, ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پیسہ دیتے بھی ہیں اور حکومتیں, آپ کا جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے PDMA ہے, آپ نے جو باتیں بڑی آپ یعنی کہتے ہیں نا دل دہلا دینے والی باتیں آپ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ادارے ہمارے
جن کی یہ ذمہ داری ہے، چاہے وہ این ڈی ایم میں ہے چاہے وہ پی ڈی ایم میں ہے، ان کو وہاں پہ پہنچنا چاہیے، اور یہ کسی ایک خیراتی ادارے پہ، کسی ایک مخیر گروپ پہ یا مخیر شخص پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، بالکل ایک انسٹیٹیوشنل اس میں ارینجمنٹ ہو تاکہ تمام لوگوں تک یہ امداد پہنچے۔ امداد ہے بھی، پاکستان خدا نہ خواستہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہمارے لوگ وہاں پہ بھوکے بیٹھے ہوں۔ میں پنجاب کی بات کر سکتا ہوں، کے پی کے کی بات کر سکتا ہوں، سندھ کے بارے میں میرے پاس اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن آپ مجھ سے پوچھیں کیا ہونا چاہیے، تو بالکل اداروں کو فل فور ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے اور ان کو ریسکیو اور ریلیف جو ہے وہ فراہم کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے ری ایبلیٹیشن کے لیے مجھے آپ کی جماعت کی طرف سے یہ گفتگو کے پی اور آپ کو زمینی حقائق کا اندازہ ہونا چاہیے۔ آپ ایک نیشنل، عمران خان صاحب اس وقت قومی رہنما ہیں اور ان کو احساس ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کیا۔ بھٹی صاحب جو گفتگو اس وقت ابھی کی جناب صداقت صاحب نے، اس سے کتنے متفق ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں جی کے پی میں بڑا اچھا کام شاید ہو رہا ہوگا، پنجاب کے حد تک وہ بات کر سکتے ہیں، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک قومی جماعت کے بارے میں، ایک قومی لیڈر کے بارے میں اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا میں توقع کر سکتا ہوں کہ ایسی گفتگو ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، نہیں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان اب کیا ہے، ایک وقت تھا جب نعرہ تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، آج چاروں صوبوں میں عمران خان صاحب موجود ہیں۔ عمران خان صاحب ہر جگہ موجود، اور واحد اس وقت وہ سیاستدان ہیں جن کی چاروں صوبوں میں جڑیں موجود ہیں، باقی کوئی بھی نہیں ہے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، تو ان کو نہیں کرنا ہے۔ ان کو ایسی بات، ان کے صداقت عباسی صاحب کو ایسی بات نہیں، پورے فگرز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پاکستان کا مسئلہ ہے ساروں کا۔ دوسری بات، کہیں بھی کچھ کام نہیں ہو رہا یار، خدا کے لیے یہ تو سمجھو، کہیں بھی حکومتوں کو کہ یہ بڑی آفت ہے، کہیں مجھے بتائیں کہ جب آپ سروے کر لیں، مائک لے لیں، ہم چاروں چلتے ہیں کسی جگہ، آپ جتنے آپ نے بھی پروگرامز کیے، احمد میر صاحب بھی کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، لوگ رل گئے ہیں، خدا کی قسم لوگ رل گئے ہیں، کوئی بھی نہیں پہنچ رہا، آفت بھی بڑی ہے۔ اور اس کے بعد نااہل حکومتیں ہیں، کاہل حکومتیں ہیں۔ اسلام آباد کے 6th فلور میں آگ لگتی ہے، ان کے پاس اسلام آباد میں ایکوپمنٹ نہیں ہے، یہ تیار ہی نہیں۔ کون سا این ڈی ایم میں، کون سا پی ڈی ایم میں، کون سی کے پی تے، کون سا بلوچستان، تو کون سا سندھ، تو کون سا پنجاب۔ یہ ناہلوں اور کاہلیوں اور سستیوں کے پہاڑ ہیں، مس مینجمنٹ، بیڈ گورننس کے پہاڑ ہیں۔ ٹی وی پروگراموں میں سنبھالے جاتے، باتوں میں سنبھالے جاتے، میں پہ پھنسے ہوئے ہیں یہ میں۔ تو بات بیسیکلی یہ ہے، یہ اوپر سے لے کر نیچے تک، یار آج بنگلہ دیش نے آپ کو امداد بھجوائی ہے، یار خدا کا خوف کرو، کہاں ہم پہنچ گئے ہیں، کدھر پہنچ گئے ہیں، کدھر آ گئے ہیں یار، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو امداد آتا ہے باہر سے، امداد آتی ہے اپنوں میں بانٹ دے جاتے ہیں، گوداموں میں چلی جاتی ہے۔ بھارت دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گیا اس دوران، ان 14-15 سالوں میں، 10 سالوں میں بھارت جو ہے 5ویں بڑی اکانومی بن گیا دنیا کی، اور ہم جو ہیں وہ بنگلہ دیش سے امداد دے رہے ہیں۔ تو دانیال صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، مسعود بھائی صرف ایک جملہ، میں یہ فلڈ فنڈ ریزنگ ایونٹ کے لیے دبئی گیا، تو مجھے ادھر 2 سوال کیے ایک بندے نے، میں نام نہیں لیتا، بڑا مشہور آدمی ہے، ادھر دبئی کا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یار مجھے ایک بات بتاؤ کہ پرائم منسٹر سے لے کر ارشاد بھٹی تک سارا سال مانگتا ہے، پیسہ جاتا کہاں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ خدا کے لیے یہ بتاؤ کہ یہ آپ کو پتہ ہے دبئی یا صرف یو اے میں کتنی جائیدادیں اور کتنے خوشحال اور کتنا کچھ ہے پاکستانیوں کا؟ یہ ملک اتنا غریب کیوں ہے؟ روسیوں نے سٹیل مل دی، تباہ کر دی، انگریزوں نے ریلوے دیا، تباہ کر لیا، یہ نہری نظام، میں واپس آتا ہوں، چھوٹے دانیال صاحب کو وقت نہیں ملے گا۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، یہ ایک دم نہیں ہو رہا، یہ ہم نے صورتحال پیدا کی ہے۔ دانیال صاحب، اس وقت اس مشکل حالات میں پی ڈی ایم اتحاد کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب تو ہیں اس وقت مقبول ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ اسلام آباد بند کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں، وہ حکومت کے لیے مشکلات بھی پیدا کر سکتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں یہ حکومت کتنا چل سکتی ہے؟ اس وقت اگر کوئی تاریخ دے دی جاتی الیکشن کی اور پھر یہ جلسے جلوس بھی ختم ہو جاتے، کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب تاریخ دو، بات کرو،
تو آپ کیوں تیار نہیں ہیں تاریخ دینے کے لیے؟ اس مشکل حالات میں تو آپ پر زیادہ ذمہ داری ہے، آپ حکومت ہیں، آپ بڑھیں، آپ کو جھکنا چاہیے۔ مسعود صاحب پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز مجھے اب پورا ٹائم دیا جائے، میری پہلے ہی بات نہیں ہو سکی، میں نے پورا پروگرام میرے خیال سے 3 منٹ بات کی ہوگی۔ میں مسعود صاحب پہلے تو میں آیا تھا آپ کے پاس، آپ کی لائن کٹ گئی تھی۔ بڑی سخت باتیں ہیں، ٹھیک ہے جی مسعود صاحب، بھٹی صاحب کی بڑی سخت باتیں ہیں، لیکن وہ حقیقت ہیں اور بہت چیزیں حقیقت پہ مبنی ہیں، میرے بھائی ہیں وہ۔ مجھے یہ اس بات سے میں 100% اگری کرتا ہوں کہ یہاں اتنے بڑے مسلز والے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ فنڈ ریلیف میں پیسے دیں، یہ کریں وہ کریں، اپنے جیبوں سے خود نہیں دے رہے۔ دیکھیں بات سنیں کہ یہ ہم سب کا، جب تک ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اور جو آفت اور جو تباہی ہم چیزیں بھجوا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اپنے حلقے سے بھی بھیج رہے ہیں، خود بھی بھجوا رہے ہیں، تو جو تباہی اور جو چیزیں ہیں، لوگوں کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ جو لوگ دینے والے تھے وہ آج اپنے ہتھیلیوں میں ہاتھ نیچے کر کے مانگ رہے ہیں۔ جو لوگ وہاں زکوٰۃ دیتے تھے، لوگوں کو، غریبوں کو لک آفٹر کرتے تھے بلوچستان میں، ان کی آج تباہی، ان کی مال مویشی سب چیزیں نکل گئے ہیں۔ اور اگر آج بھی ہم جلسے کر رہے ہیں، آج بھی ہم اپنی پولیٹیکل سکورنگ کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں پھر کیا ہی دل ہے اور کیا ہی انسانیت ہے یار۔ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں اور دوسری جماعتوں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ جس کا بچہ ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، جس کا بچہ جس کو صاف پانی نہیں مل رہا وہ مر رہا ہے، جس کے بچے کو کچھ مل نہیں، بیوی سیلاب میں بہہ گئی ہے، 2 سال کا بچہ سیلاب میں بہہ گیا ہے، اس کے لیے اس کی تو دنیا ختم ہے، اس کے لیے تو یہی قیامت ہے۔ اور ہم آج بھی بیٹھے ہوئے جلسے اور جلوسے کر رہے ہیں۔ دیکھیں آج تو پہلے ہمیں وقت ختم ہو گیا ہے۔ دانیال بھائی بہت معذرت، میں آپ کے پاس درمیان میں آیا، انفارچونیٹلی آپ کی لائن کٹ گئی تھی، آپ سے بات نہیں ہو سکی، اب وقت میرے پاس نہیں بچا، انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ آپ سے معذرت اور بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب، سعادت علی عباسی صاحب، دانیال صاحب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔